बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, जेल में बंद शख्स बानी पीटीआई ने अपनी जमात तहरीक इंसाफ को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकम्मल 5 अगस्त का प्लान भेज दिया। 5 अगस्त का प्लान सामने आ गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने ताकत से पुरअमन एहतजाज को कुचलने की मुकम्मल हिकमत अमली बना ली गई। पुलिस और दिगर लोगों को टास्क दे दिया गया। क्या इस सियासी जद्दोजहद को आमरीत की तरह कुचला जाता है या इख्तलाफ राय को सुना जाता है? बहरहाल बानी पीटीआई ने तो एक बात क्लियर कर दी है कि इस हुकूमत के साथ कोई डील नहीं होगी, जबकि जिम्मेदार जराए अहम हलके कहते हैं हुकूमत को ये श्योरिटी दी गई है कि मौजूदा निज़ाम को हर हाल में टाइम पूरा कराया जाएगा। लेकिन किसान देखे वो हुकूमत से नाखुश, अवाम देखे कहीं गंदम स्कैंडल, कहीं चीनी स्कैंडल, कहीं कुकिंग ऑयल स्कैंडल, कहीं बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की बढ़ती हुई कीमतें, रोजमर्रा अशिया के लिए लोगों का जीना मुहाल हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर फायदे में है तो अशराफिया जो अरबों रुपए के, खरबों रुपए के टैक्स चोरी करते हैं, बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। कहा जा रहा है पिछले 3 साल में तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदी और कारोबार किए और ये पैसे नाजायज तरीके से ले जाए गए। लेकिन अदालतें देखें, सरकारी ब्यूरोक्रेसी देखें, हुकूमत देखें, हुकूमती ताकत देखें, उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई को जेल में रखना, उसके तमाम रहनुमाओं को, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, जुनैद अकबर खां हो, आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, सलमान अकरम राजा हो, मियां असलम हो, अहमद खां बचड़ हो या कोई बाबर अमान हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट करना उनकी इंसानी हकूक को पामाल करने तक महदूद है। नाज़रीन, 5 अगस्त के प्लान के बाद हुकूमत खौफ ज़दा है और इमरान खान को रिहाई की बात करने को भी क्या तैयार है। बज़ाहिर तो बाज़ वुज़रा आके कहते हैं हम तो इमरान खान से बात करना चाहते हैं, वो ये नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ताकतवर हलकों से यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से की जाए, कि क्योंकि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। लेकिन कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो फौज की एक अपनी जिम्मेदारी है, भारत को जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने और फिजाइया ने शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन बाज़ खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग, कुछ अहम हलके इमरान खान को जेल में रखने पर बाजिद हैं। वो इंटरनेशनल दबाव पर उनकी आपकी मादनियात हों और इब्राहिम एवार्ड हो, उस पर तो बात करने के लिए तैयार हैं, पर इमरान खान की रिहाई पर नहीं कर रहे। दूसरी तरफ उसके बेटे सलमान और कासम ने इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान के इशू को जिंदा कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान में आकर हरगिज सियासत नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करेंगे। खैबर खान पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिशों की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। हालांकि खैबर खान हुकूमत है ही इनके पास, एक वाहिद सूबा है जिसमें अवाम के दिए हुए मैंडेट की हुकूमत है। अब उसको भी खत्म करके ना जाने ये जियाउल हक जैसा, उस बल्कि उससे भी बदतरीन हालात हैं। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की तैयारी, जिसमें खुद हुकूमती इत्तेहादी इख्तलाफात का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बरसख्ती पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने 10-10 साल की कैदें, तो शाहाना जैसे झूठे केस, साइफर जैसे बेमकसद और इद्दत जैसे गलीज केस का सामना कर लिया। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की मुबैना बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, वो तो एक दिन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाद सियासतदान नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि बस करें, ये गेंद वापस आएगी। माजी में भी हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन जालिम का अंजाम इबरानाक होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और साबक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह से लेकर शहरियों तक एहतजाजी मुजाहरे होंगे।
دوسری جانب کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ بیوروکریسی پولیس پاکستان تحریک انصاف کو بلا کے کہہ رہی ہے آپ کا کاروبار تباہ کر دیا ہے، مزید تباہ کر دیں گے، آپ کے بچوں کو گرفتار کر لیں گے۔ پہلے ہوتا تھا سیاستدان سیاست کرتا تھا، گرفتار ہوتا تھا، اگلے دن عدالت میں پیش ہوتا، جیل چلے جاتا تھا۔ اب کاروبار تباہ، بچوں کو اغوا کرنا، بچوں کو ہراساں کرنا، باپ کوئی سیاسی جماعت سے ہے یا بیٹا ہے تو باپ دادے پردادے کو پکڑنا، یہ تو معمول ہو چکا ہے اور اس کی شکایتیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں۔ اس طریقے کا مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عوام پر جب ایک پرامن احتجاج ہو اور 780 کے ایک ہی کیس پہ جلاؤ گراؤ کے 15 شہروں میں مقدمے درج ہوئے، جیسے انسان نہیں F-16 ہے، کبھی ادھر آ گیا یا کبھی ادھر چلے گیا اس شہر سے دوسرے شہر میں، اور عدالتیں تو ویسے ہی آنکھیں ترازو کو یوں کر دیا گیا ہے، اس سے تو انصاف کی امید ہی نہیں۔ لیکن حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بظاہر کوششیں تیز کر دی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی جا رہی ہے۔ بڑا سرپرائز ملے گا یہ تو وقت بتائے گا، عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے یا جبر و فسادیت کے لیے مزید انہیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مطلب ہے یقیناً حکومت کا جبر ایک طرف، عوام پر فسادیت 75 سالہ یاسمین راشد ہو، اعجاز چودھری ہو، بانی پی ٹی آئی ہو، جیل میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، قانون کی خلاف ورزیاں اور حکمران کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اس سے پہلے ہی پاکستان میں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹور، یعنی کہ عوام تنگ ہے حکم سے، پاکستان تحریک انصاف تو چھوڑے، اس حکومت کے لیے سب سے زیادہ ناپسند عوام ہے، یہ حکومت کے لیے عوام ریجیکٹ کرتی ہے۔ اسی ہفتے یوٹیلیٹی سٹور مظالمین کا دھرنا، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں مزدوروں کا دھرنا، جبری گمشدگی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا، خیبر بلوچستان میں احتجاج، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستانی میں بڑھتی ہوئی عسکری مداخلت کے خلاف شدید احتجاج بڑے پیمانے پر، جس کو روکنا خوفناک انجام ہو سکتا ہے۔ عوام کا نظام کے خلاف غصہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حکومت کا جبر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ان تمام احتجاجوں کے ساتھ پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کر دیتی ہے تو ایک دفعہ ہر شہر میں 50 ہزار بھی لوگ نکل آتے ہیں تو حکومت تو گئی۔ اگر حکومت کو گھروں سے نکلنے سے پہلے ہی گھروں کو جیلیں بنا دیا جاتا ہے، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ احمد خان بچڑ کی مثال زندہ ہے، کر دیتی ہے تو حالات کیا ہوں گے یہ کوئی پتہ نہیں۔ ہر حکمران یہی چاہتا ہے، میں نہیں چاہوں گا۔ مجھے مشرف صاحب نے 2006 میں کہا بے نظیر سیکورٹی اس کا نواز شریف نہیں آ سکتے، اسی طرح کئی حکمران دعویٰ کرتے ہیں۔ ماضی میں بادشاہوں نے اپنے ہی باپ کو جیل میں بند کر دیا اقتدار کے لیے۔ بے باپ نے کہا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں تو بادشاہ بیٹے نے کہا تمہارے میں بادشاہ نہیں، اور اس پر اور سختیاں کر دی گئی، اور جیلوں میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر علی امین گنڈا پور جب اپنی حکومت گرتی دیکھتے ہیں دو طرف گیم کھیلتے ہیں، کئی طریقے عمران خان کی دے چکے ہیں، لیکن اگر اس وقت ڈٹا ہوا عمران خان اور چند لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق عمران خان کو پاکستان کو خود مختار بنانے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے اور ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو بھی ناحق قید کیا ہوا۔ عمران خان کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ تبدیلی آنی ہے، اب وقت کا تعین صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسری طرف ناظرین، رانا ثناء اللہ جو مشیر ہے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب کے، میرے لیے قابل احترام ہے، حمزہ شہباز کو بھی کارنر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پنجاب میں جو مسلم لیگ کو متحرک کر سکتا تھا اس کا نام حمزہ ہے، اس کو بھی کارنر کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں محسن نقوی کو ٹویٹ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی حکومتی شخص حکومت میں بیٹھ کر بتا دے رہا ہے تو وہ حکومت میں کیوں بیٹھا ہے؟ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب عمران خان کی رہائی پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن پی ٹی آئی کیا رہائی پر بات نہیں کرتی؟ پی ٹی آئی ہی رہائی پر بات نہیں کرتی۔ آپ تو
خود کسی نے بٹھایا ہے، آپ کسی کو رہا کرو گے آپ تو خود قید ہو۔ دوسری طرف ناظرین، مظہر عباس سینئر صحافی جو بالکل غیر جانبدار ہیں اور میرے بہت دوست ہیں، ہم نے ضیاء مشرف کے خلاف 3 مہینے موومنٹ چلائی، لیکن اس وقت یونین ایک تھی، صحافیوں کے لیے ایک غیر جانبدار آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو آپشن دیا گیا تھا کہ 9 مئی پر معافی مانگ لیں۔ یہ ان سے سوال کیا فہد دورانی نامی کسی شخص نے، میں ان صاحب کو نہیں جانتا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپشن دیا گیا تھا کہ 9 مئی پر معافی مانگ لے، اس کا جس پر مظہر عباس نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو سیاست زدہ کیا گیا ہے۔ 9 مئی جرم نہیں، 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ مظہر عباس انہوں نے کہا ریاست بڑا دل دکھایا ہے فہد دورانی، ریاست نے نہیں دکھایا، فیصلہ عدالت کرتی ہے، معافی نامہ عدالت میں جمع ہوتا ہے یا صدر معاف کرتے ہیں اور وہ بھی ٹرائل کے بعد۔ مظہر عباس، لگتا ہے چمچے کچھوں کی زندگی بڑی رسوائی ہے، یہ گھٹیا پونا، یہ مخبری پونا، یہ جھوٹی خبریں دینا پیکا صرف اختلاف رائے کرنے والے، حکومت پر تنقید کرنے والوں کے لیے ہے، جو حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کچے جو سرکاری سرپرستی میں سوشل میڈیا چل رہا ہے، انہوں نے تو جھوٹ کی مشینیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کا جھوٹ ترقی بھی کرا اور ان کی جیبیں بھی بھر رہی ہیں۔ اور ایسے لوگ اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک دن رپورٹنگ اور جرنلزم سے وابستہ نہیں رہے۔ شاہد اسلم جو سخت مشکلات کا شکار ہے، انہوں نے کہا اندازہ کریں کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے خلاف لاہور میں 9 مئی کیسز کی سماعت کرنے والے بینچ جج منظر علی گل کے ریڈر نے 9 مئی ٹرائلز کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں پیشیاں شروع کرا دی ہیں کہ کیس کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی جبکہ ملک میں جنگل راج نافذ ہوتا ہے۔ یہ تو ضیاء الحق کے دور میں نہیں تھا، صحافت انہوں نے کرنا جرم بنا دیا ہے، سچ کہنا جرم بنا دیا ہے، عدلیہ میں انصاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ 6 جج سپریم کورٹ کے لے کے جسٹس منصور علی شاہ کے خطوں کا اثر نہیں ہوتا تو عوام کی داد رسی تو اللہ ہی انہیں دے گا، اور عوام کا یہ لاوا کب پھٹے گا؟ پھٹنا ضرور ہے، کیونکہ حکومت کے تشدد کی آخری سیڑھی پر پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے۔ گرنا کب ہے اس کے وقت کا تعین عوام کے باہر نکلنے اور حکومت اپنی ہی غلطیوں سے گرے گی۔ نجم سیٹھی سینئر صحافی کہتے ہیں عمران خان کو جیل میں رکھ کر توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ٹوٹا نہیں بلکہ مزید تگڑا ہو گیا اور عوام اور اس کے ساتھ مل گئی، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون والے بھی عمران خان کو سچا کہتے ہیں اور فائٹر کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ جنگجو نے جیل کے ماضی پاکستان کے سیاستدانوں کی ڈیل اور ڈھیل کی روایت کو توڑ دیا۔ اور نجم سیٹھی کہتے ہیں اگر وہ پہلے چھوٹا ہیرو تھا تو اب وہ بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے، اور اس ہیرو کو موجودہ حکمران اس کے سامنے زیرو لگتے ہیں، بونے لگ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف قبائلی ضلع خیبر پختونخوا میں مزید حالات کشیدہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وادی تیر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ فائرنگ اور 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، تاہم حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ دوسری طرف ناظرین، تاجروں کا بھی موقف ہے، ایک تو ٹیکس پورا نہیں دیتے، دوسرا ان سے کرپشن کی جاتی ہے۔ ملک میں آنیسٹ، کمپیٹنٹ، محب وطن افسران چاہیے، جیسے وہ اپنے کاروبار میں چور، ڈاکو، فراڈیوں، رشوت خوروں اور کام چوروں کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہمیں حکمران چاہیے اور یہ ملک دنیا کا ترقی یافتہ ہوگا۔ نیا بحران سر پر منڈلانے لگا ہے۔ پاکستان میں چینی کی سب سے بڑی ہول سیل منڈی اکبری مارکیٹ اور دیگر مقامات سے چینی غائب ہو چکی ہے۔ چینی مالکان نے 165 روپے فی کلو ایکس میل پرائز پر فراہمی کی شرط مان لی، مگر چینی کی سپلائی بند کر دی اور چینی 205 روپے تک فروخت ہو جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت کی نامداشت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مال مفت دل بے رحم، سندھ میں نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ انصاف ہے، قبضہ گروپ ہے، ہر دن بلڈنگیں گرتی ہیں۔ سندھ حکومت نے آصف علی زرداری کی سالگرہ، جنہوں نے نہ پاکستان بچایا نہ پاکستان بچایا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر شہید بھٹو کی پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔
آصف علی اس پر سندھ حکومت نے آصف علی زرداری کی سالگرہ کی خوشی میں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اخبارات میں کروڑوں روپے کے پورے صفحے کے اشتہارات دیے، ان اخبارات کی 2000 بھی سرکولیشن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور صحافیوں کا سخت رد عمل ہے، اسے کہتے ہیں مال مفت دلے بینا۔ یہ اشتہارات انہیں مہنگائی میں پسی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس لیے جیل میں ہیں کہ اس نظام کو نہیں مانتے۔ ہمیں انگریزوں سے تو آزادی مل گئی، مگر 78 سال بعد اپنوں کی غلامی سے نجات نہیں مل سکی۔ سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا انگریزوں سے تو قائد اعظم نے آزادی لے دی، ہمیں اپنوں نے غلام بنا لیا، ہم کس کے لہو ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کریں۔ حبیب اکرم نے ناظرین کہا ہے کہ حماد اظہر کے والد صاحب میاں اظہر فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے بزرگ تھے۔ حماد اظہر سے پھر دوبارہ اظہار ہمدردی، اللہ انہیں صبر و جمیل دے۔ انہوں نے کہا وہاں تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے خود بنایا کہ اپنے والد کی سیٹ پر الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی میں کسی سے سیٹنگ کر کے منظر عام پر آیا ہوں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، پنجاب میں بار بار پریس کرنے والی محترمہ ہماری بہت قابل احترام ہے مریم عظمیٰ بہاری، وہ کہتی ہے پنجاب کی عوام نے نواز کو مینڈیٹ دے دی، مریم نواز کو مینڈیٹ دے دی، تو اس الیکشن کو میاں اظہر والی کو صاف شفاف کرا کے دیکھ لیں، سرکاری مشینری کو نیوٹرل کر لیں، انٹرنیشنل آبزرور بنوا لیں، اے کوڑا تے کوڑے دا میدان جانے دیں۔ محترمہ آپ قابل احترام تھی، قابل احترام اور قابل احترام رہیں گی۔ ناظرین، دوسری طرف دانیال عزیز کہتے ہیں الیکشن آبزرور احمد اعجاز جو کہ بی بی سی کے لیے لکھتے ہیں، ان کے مطابق مسلم لیگ نون 8 فروری کے الیکشن میں 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی، صرف 3 شہروں سے جیتی ہے، باقی ہر جگہ دھاندلی کی گئی ہے۔ واحد علی میں اس بات سے متفق ہوں دانیال عزیز۔ ناظرین، اس پہ تو کئی تخت تاج گرائے جائیں گے۔ خود یاسمین راشد کے حلقے کو جویہ صاحب کو کیسے مار پڑی، کیسے بدلا، یہ کہانی سب کو پتا ہے۔ سعد رسول جنہیں معاشی طور پر صحافت سے نکالا گیا بریسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوئی ہوتی تو ان کیسز جن میں پی ٹی آئی کو سزائیں اور ٹرائل کورٹ میں سزائیں ملی ہیں، اس کے بعد یہ کیسز ہائی کورٹس میں جاتے، جہاں میرے خیال میں یہ سزائیں پہلے دن ہی معطل ہو جاتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد اب تک بھی فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں آیا، کیونکہ 26ویں ترمیم کے ان کے من پسند ہیں۔ لیکن ناظرین، کاش جتنا یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے اور موجودہ حکمران کو زبردستی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو دیانتداری سے، قائم کی حکمرانی سے، کرپشن کے خاتمے سے، ٹیکس پورا دینے سے، اور امپورٹ ایکسپورٹ میں جو اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے اس کو روکتے، تو 3 سال بعد پاکستان نہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا، پاکستان تعلیم صحت اور لوگ واقعی ملک چھوڑ کر نہ جاتے، یہ ملک ہوتا، لیکن کرپشن کی کھائی، ارب خرب پتی 90 سے 80% ٹیکس چوری کرتے ہیں، اربوں خربوں روپے کے امپورٹ ایکسپورٹ میں اربوں روپے کی کرپشن کے زبان زدے عام ہے، کنٹینر فار سیل ہوتے ہیں، لیکن کرپشن شاید کچھ موجودہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں، ان کی ترجیح ہے، لیکن پاکستان کی عوام ترجیح کی، پاکستان کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔